बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSB 92 टीवी और प्रोग्राम है अकरम खान के साथ। नाजरीन, अकरम खान हर नए प्रोग्राम में आपको पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत से मिलवाते हैं और आज की शख्सियत हैं हारून मोहम्मद खान तरीन, जो मेंबर और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन FBI रहे हैं। आइए अकरम खान का इनसे लिया गया एक अहम इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। नाजरीन, ये इंटरव्यू एक से ज़्यादा अक़सात पर मुश्तमिल है। SSB 92 टीवी के प्रोग्राम अकरम खान के साथ आपका मेज़बान अकरम खान आपके सामने हाजिर है। साथियों, आज मैं मुल्तान से इस्लामाबाद आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराई जाए जो पाकिस्तान के हेल्म ऑफ अफेयर में एक अहम किरदार अदा कर चुके हैं और ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में मुख्तलिफ ओहदों पर मुतमक्किन रहे। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की कि आप ना सिर्फ मुल्तान से हैं बल्कि कैपिटल में बैठे हैं और कैपिटल सारे मुल्क को रूल करता है, तो क्यों ना आपसे आपकी जवानी की, आपके तजर्बे की, आपकी सर्विस की और आपकी दीगर मशागिल की बातें करें और क्यों ना पाकिस्तान की बेहतरी के सिलसिले में आपसे तजावीज़ लें ताकि पता चले कि आप अब पाकिस्तान के लिए क्या ख्वाहिशमंद हैं। तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जनाब हारून मोहम्मद खान तरीन, जिनको हम मुख्तसर लफ्ज़ों में HM के तरीन कहते हैं। तो आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? प्लीज़ ये लें सर। जी। खान साहब, मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके पास। तो अब मैंने कम बोलना है, आपकी बातें ज़्यादा सुननी हैं, चूँकि आप ने यहाँ इस्लामाबाद में खासा अरसा नौकरी की है। नो डाउट कि आपका ताल्लुक पशीन से है, जो मेरे इल्म के मुताबिक है, और अफ़गानिस्तान से आप लोग यहाँ हिजरत करके पाकिस्तान आए। और उस वक्त चूँकि मेरे ख्याल ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक ही डायनेस्टी में आते थे शायद। एक ही तो नहीं थे, लेकिन ये हम आए हैं तकरीबन यहाँ पे मेरे जो आबा व अजदाद थे, ये शाहजहां बादशाह के दौर में तिजारत के लिए मुल्तान आते थे और वहाँ से फिर मेरे आबा व अजदाद में एक अकबर ख़ान तरीन थे जो यहीं मुल्तान में सेटल हो गए। हम उनकी औलाद में से हैं। इसमें बड़े बड़े नामवर लोग रहे हैं। एक साहब जो थे वो तुर्की चले गए, जो वहाँ तुर्की में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम जो थे उनके वो ज़ाती मुआलिज बन गए, वो वहाँ रहे। उनकी औलाद अब भी वहाँ है, उनसे भी मेरा राब्ता है। बहुत लोगों का तो राब्ता नहीं है, उनकी औलाद से मेरा राब्ता उनसे है। और वो वहाँ वो तुर्क बन चुके हैं बिल्कुल। उनका तो कोई यानी ज़ाहिर है ये अफ़गानों वाला सिलसिला नहीं है। जो दूसरी अफ़गान जंग हुई उसके बाद पिशीन का इलाका जो है वो अंग्रेज़ों को मिल गया, क्वेटा में शामिल हो गया, तो ये बरसग़ीर हिंदो पाक का हिस्सा बन गया, फिर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ये तो है मुख्तसर ख़ानदान की तारीख़। और ज़्यादातर लोग जो थे वो ख़ानदान में वो खेती बाड़ी में या तिजारत में थे। मेरे परदादा सरदार रब नवाज़ ख़ान फ़ौज में भर्ती हुए थे और पहली जंग अज़ीम में हिस्सा भी लिया। जब उनको बसरा के महाज पे ले गए और उनके साथ जो एक रेजिमेंट थी, मुझे नाम सही ज़हन में नहीं आ रहा, वो मैक्यूरिटन्स हॉर्स उसको कहते थे। तो वो वहाँ पे जब उनको पता लगा कि सामने तुर्क हैं, तो इन मुल्तानी अफ़गानों ने हथियार बंदूकें फेंक दी, कहा हम इन पे गोली नहीं चलाएंगे, ये मुसलमान हैं, वो नहीं हम करेंगे। फिर इनको उस महाज से हटा के ईरान में ले आए और ईरान में इनको सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे लगाई रखा और जंग के फ़ौरन ख़त्म होने के बाद इन सबको फ़ौज से डिस्चार्ज कर दिया। तो इसमें मैं एक मरतबा मैंने अपने मरहूम वालिद से पूछा, मैंने कहा ये जंग में थे, इनको कोई मेडल नहीं मिला? उन्होंने कहा मेडल मिला, वो तो शुक्र करो बच गए। वो जो बाकी थे उन्होंने सिर्फ पूरी रेजिमेंट जो थी, बटालियन या जो भी थी, उसको ख़त्म कर दिया और 3 जो सरगने थे उनको सज़ाए मौत दी, यहीं मुल्तान में ला के दी सज़ाए मौत। तो ये तो कहो शुक्र करो बच गए। और ये लेकिन ये भी उनमें शामिल थे जिन्होंने बाद में फिर ये
مسلمان فوجی ہی گئے اس محاذ پہ برطانیہ کے، جن کی کمان جو تھی وہ یہ سکندر حیات جو تھے انہوں نے کی، اور یہ یہاں سے سارے وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کے گئے اور وہاں ترکوں کو شکست وغیرہ دی. اور یہ تو خان صاحب آپ بیسیکلی چونکہ اب پاکستان کے جب بات کرتے ہیں تو آپ تو ملتان سے بلانگ کرتے ہیں، اور آپ نے میرے خیال میں آپ نے کوئی یونیورسٹی اور کالج کی تعلیم حاصل نہیں کی باقاعدہ ایز اے اسٹوڈنٹ. اسکول میں تو آپ نے کی ہوگی ڈیفینیٹلی، اور آپ سیسس کیسے کر گئے؟ وہ ایسے ہے جی کہ میں نے او لیول تک تو اسکول میں تعلیم حاصل کی. او لیول کا امتحان دینے کے بعد میرے والد بزنس کرتے تھے جی، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ کہا، کچھ بیمار رہنے لگ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ کاروبار میں آ جاؤ. تو باقی تعلیم جو تھی وہ میں نے ایف اے بھی پرائیویٹلی کیا، بی اے بھی پرائیویٹلی کیا، اور والد کے فوت ہونے کے بعد میں نے سی ایس ایس کر کے اور میں پھر یہ سرکاری ملازمت میں آ گیا. بعد میں پھر میں نے جو ایک یہاں پہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے وہاں سے پھر میں نے ایم ایس سی کیا، لیکن وہ تو ایک لازمی سرکاری وہ تھا کورس تھا، اور اس میں ایم ایس سی ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ڈگری ملتی تھی، جو اب بند ہو گئی ہے. جو پہلے دیتے تھے وہ اب انہوں نے وہ ڈگری بھی دینی بند کر دی ہے. اب سول سروس کے جو لوگ ہیں ان کو. تو خان صاحب آپ سول سروس میں کب آئے؟ میں نے جی 1981 میں امتحان دیا اور 1982 میں شروع کیا. 9th کامن آپ کا بنتا ہے جی. اچھا، تو 9th کامن کے کچھ آپ کے جو دوست آپ کے ساتھ؟ دوست میرے تو بڑے اچھے نامور رہے ہیں سارے. اس وقت جو آڈیٹر جنرل ہیں جی، یہ میرے ساتھ تھے وہاں پشاور میں آرمی اٹیچمنٹ ہم نے اکٹھے کی تھی، اور اس کے بعد جو یہ آڈیٹر جنرل ہیں جاوید جہانگیر بٹ صاحب، پھر طارق باجوہ میرے بیچ میٹ تھے جو ہمارے چیئرمین ایف بی آر رہے، اسٹیٹ بینک بھی کچھ عرصہ رہے جی، اور لوگ بھی بہت سے ہیں. اب نام تو 100 نام ہیں آپ کے. نہیں، میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ بڑے نامور رہتے ہیں. جی جی ظاہر ہے جی. تو خان صاحب آپ نے انکم ٹیکس میں آ کے تو انکم ٹیکس کی آپ نے ساری 79 کا آرڈیننس بھی دیکھا، پھر آپ نے 2001 کا بھی آرڈیننس دیکھا، تو آپ نے کیسا ایف بی آر کو پایا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں، میں کاروباری گھر سے تھا جی، اور بلالم آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن میں جو ٹیکس کے معاملات تھے وہ میں خود مجھے یاد ہے کہ آپ خود آیا کرتے تھے. میں خود جاتا تھا. جی جی جی. یہ میں 74-75 کی بات کرتا ہوں. جی جی جی. کہ میں خود لے کے ساری چیز جو ہے وہ میں ٹیکس کے نظام میں وہ جاتا آپ آیا کرتے اور سارا. چونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کو میں نے 80 میں دیکھا تھا ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں. اور یہ حالت تھی کہ میں یہاں اس وقت سینٹرل بورڈ آف ریونیو ہوتا تھا جی، یہ لال مسجد کے برابر. جی جی. تو وہاں بھی ایک مرتبہ میں آیا تھا، کوئی ٹیکس کا معاملہ تھا جس میں ریلیف لینی تھی. وہ یہاں آئے تھے اور محمد حیات خان صاحب ہوتے تھے ریٹائرڈ آئی اے سی. جی جی جی، ہمارے وکیل تھے. جی جی بالکل. تو ان کو لے کے میں یہاں آیا تھا، میں بائی روڈ. تو میں نے یہ نظام بڑا قریب سے دیکھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 1922 کا ایکٹ ہوتا تھا اس وقت. جی جی جی. انگریزوں نے جو یہ ٹیکس کا نظام لگایا تھا نا، یہ اس میں پروگریسو ریٹ آف ٹیکسیشن تھی، جو اب بھی کچھ حد تک ہے، لیکن اب اس کا حلیہ بگڑ گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ 1922 والا ایکٹ بڑا کمپریہنسو ایکٹ تھا. اس میں یہ تک تھا کہ ٹیکس کی کوئی جو خان صاحب اس کو یہاں رکھ دیں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو اٹھانے کی. اس میں دیکھیں اس طرح سے سچویشن تھی جی کہ کوئی انکم کا کوئی جو سورس تھا وہ ٹیکس سے بچ نہیں سکتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو اس میں ایک بڑی عجیب سی شک تھی کہ جی اگر ایک بیل آپ نے رکھا ہوا ہے رہٹ پہ چلانے کے لیے اور وہ مر جائے تو اس کی جو کھال مرے ہوئے کی بکے گی، اس پہ جو منافع ہوگا وہ بھی ٹیکس ہوگا. کیریکیس کا ذکر تھا اس میں. اچھا. قانون میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے تھا. اور جوں انکم بڑھتی جاتی تھی کسی کی
تو ٹیکس کی جو شرح تھی وہ بھی بڑھتی جاتی تھی. ٹیکس نہیں بڑھتا تھا, شرح بڑھ جاتی تھی. یعنی اگر ایک آدمی کی انکم 1 لاکھ ہے تو اس کو ٹیکس فرض کریں 10% کے حساب سے دینا ہے, 2 لاکھ والے کو 20% دینا پڑے گا. اور حتیٰ کہ اوپر جاتے جاتے وہ ایک وقت شرح جو تھی وہ 75 سے 80% چلی جاتی تھی. جو کروڑ پتی ہے اس کی 75% تک. تو خان صاحب یہ تو شرح زیادتی نہیں ہے؟ یہ زیادتی دیکھیں یہ اس طرح سے نہیں ہے. ٹیکس کا نظام جو ہے اس نے معاشرے میں توازن بھی رکھنا ہے. جی جی. اس نے بہت دولت مندوں کو بہت دولت مند نہیں ہونے دینا. جی اچھا, میرا خیال میں یہ تو اس زمانے میں شاید سیلف اسیسمنٹ نہیں ہوتی تھی. سیلف اسسمنٹ نہیں تھی. جی, تو یہ جو بات کے جو آرڈیننسز آئے اس میں سیلف اسیسمنٹ کی وجہ سے دیکھیں آپ کا جو فوجداری قانون ہے اس میں آپ نے کوئی تبدیلی کی ہے؟ نہیں, معمولی نوک پلک. ہاں وہ تو لیکن قانون وہی چل رہا ہے. بالکل وہی چل رہا ہے. آپ کا جو سول پروسیجر کوڈ ہے وہی چل رہا ہے. وہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. انکم ٹیکس کے قانون کو آپ نے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد نیا قانون بنا کے اور پچھلے قانون کو غائب اور نیا قانون اور اس میں سہولتیں سے مراد سہولت آپ ضرور دیں. سہولت آپ ضرور دیں. موجودہ جو تبدیلیاں آ گئی ہیں جو جدید دور کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ضرور پورا کریں, لیکن غریب آدمی کی کاسٹ پہ دولت مند کو ریلیف نہیں دیں. ہاں ٹھیک. یہ آپ توازن جو ہے وہ اس کو بگاڑ رہے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں مغربی ممالک میں یہ حالت ہے کہ کوئی 5-6 برس پہلے فرانس نے ایک یہ قانون میں اپنے تبدیلی لائے. انہوں نے کہا جی کہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ اپنے جو ان کے مالکان ہیں یا جو ڈائریکٹر مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں یا سی ای او ہیں یا سی ایف او ہیں جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جی جی ان کو وہ بہت ہیوی سیلریز دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ 7 ملین فرینک سے اوپر جو سیلری دے گا نا, جو اماؤنٹ سیلری دے گا وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل نہیں ہوگی. اچھا. یعنی کمپنی اپنے اکاؤنٹ سے اس کو ٹیکس ڈیڈکٹیبل نہیں کر سکتی, منافع میں سے دے. گڈ. ٹھیک ہے. یعنی اٹ از ناٹ این ایکسپینس, وہ پروفٹ میں سے دے. جی. اور اب آپ کہیں گے یہ ڈبل جیپرڈی ہے, ادھر بھی ٹیکس دے رہا ہے, پھر اس پہ 70 نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس طرح ہم حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں کہ چند لوگ اتنی بڑی تنخواہ اور باقی لوگ جو ہیں وہ فی گھنٹہ کے حساب سے کام کر رہے ہیں چند. اچھا خان صاحب, یہ پھر اسی لیے ویلتھ ٹیکس کا نظام لایا گیا تھا؟ جی, ویلتھ ٹیکس کا نظام اسی لیے لائے تھے کہ جی دولت کا ارتکاز نہ ہو. جی. دیکھیں دولت کا ارتکاز ہو جاتا ہے. اور میں ذرا واپس جاتا ہوں, میں ذرا سا آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں مغربی ممالک نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹیکس لے رہے ہیں, بڑا ہیوی ٹیکس لے رہے تھے. اس کے بعد جب ان کے پاس ٹیکس کے اتنے وسائل آ گئے کہ ٹیکس میں چوری کو وہ ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا ہے وہاں پہ. ہر قسم کا جرم معاف, لیکن ٹیکس چوری معاف نہیں ہے. جی جی جی. اس پہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جو لوگ خرچ کرتے ہیں زیادہ, خرچ کو ٹیکس کریں. سیلز ٹیکس کا کانسیپٹ وہاں سے آیا. اچھا. کہ جی اب آپ نے آمدن کو تو ٹیکس کر لیا ہے, اب خرچ کو بھی ٹیکس کریں, جو یعنی ان سے ٹیکس وصول کیا جائے. جی جی جی. اور سیلز ٹیکس زیادہ تر پرتعیش چیزوں پہ تھا. اب رفتہ رفتہ اس کو پھیلاتے پھیلاتے انہوں نے کر دیا, تمام چیزوں پہ لگا دیا. لیکن لگایا اکراس دا بورڈ. ہمارے یہاں یہ نظام اس طرح سے, اس میں یہ سکم کہہ لیں یا ایک خرابی یہ ہے جس پہ لوگ پہ ٹیکس نہیں دیتے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ دکاندار جو ہے یہ اس کا 5000 فٹ رقبہ ہے تو اس کو لگے گا, اور اس کا 2000 فٹ ہے تو اس کو نہیں لگے گا. اب یہی ٹیلی فون یہ دکاندار بیچ رہا ہے تو سیلز ٹیکس دے گا, وصول کرے گا, اور یہ دے گا تو یہ نہیں وصول کرے گا. جی جی. یہ تو عجیب ایک بات ہوگی. تو آپ نے اس کا کاروبار تباہ کر دیا اس آدمی کا, بڑے کاروباری کا. یہ تو نا انصافی والی ایک جیشت. پھر کہا کہ جی جو ایئر کنڈیشن مال میں کر رہے ہیں وہ ضروری لازمی بک ہوں گے. جی. باقی جو ایئر کنڈیشن مال میں بک کام نہیں کر رہا, نرنکاری بازار میں کام کر رہا ہے, اس کا تو 10 گنا زیادہ ہے, جو اس کا ٹرن اوور زیادہ ہے. ٹرن اوور زیادہ ہے, آپ اس کو کیوں نہیں ٹیکس کریں؟ ہاں جی صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ ناہمواریاں ہیں نا, یہ ناانصافی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ناانصافیاں جو ہیں یہ پھر نظام چلنے نہیں دیتی. ویلتھ ٹیکس کا قانون میں بہت بڑا فائدہ یہ تھا کہ لوگوں کے پاس دولت کا ارتکاز نہیں ہوتا تھا, یا حکومت کو معلوم رہتا تھا کہ کس کے پاس کیا ہے. اب تو خان صاحب میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس ایک سے زائد پلاٹ ہیں, ایک سے زائد بلڈنگز ہیں, ایک سے زیادہ پراپرٹیز ہیں, ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں. ہم نے کبھی سڑکوں پہ اتنی گاڑیاں نہیں دیکھی تھیں, اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں دیکھی. اب تو گزشتہ 20-30 سال میں نے دیکھا ہے کہ ایک نہیں,
وہ بھی صحیح ہے کہ جی ملک میں دولت آئی ہے, ملک میں خوشحالی آئی ہے جنرلی ہوا ہے, لیکن ڈسپیرٹی تو زیادہ ہو گئی ہے, ڈسپیرٹی بہت بڑھ گئی ہے. ہاں ڈسپیرٹی بڑھ گئی ہے. خوشحالی ٹھیک چیز نہیں ہے جی. یہ ملک آگے نہیں چلتے جن میں ڈسپیرٹی بڑھ جائے, جی نظام وہ چل نہیں سکتے. جی دیکھیں میں ایف آئی اے میں تھا ڈیپوٹیشن پہ, تو جس وقت جنرل مشرف کا مارشل لاء لگا جی تو ایک بیوروکریٹ تھے جو نواز شریف کے بڑے قریب تھے, ان کو بھی پکڑا گیا. 146 پلاٹ ان کے پاس تھے, اس بیوروکریٹ کے پاس 146 پلاٹ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں, اور یہ وہ دور ہے ابھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا طوفان نہیں آیا تھا. جی آپ سوچیں کہ وہ اس شخص نے ہر جگہ ایک پلاٹ لے رکھا ہوا تھا. تو یہ بعد میں پھر قانون آیا, اور گورنمنٹ سرونٹس کے لیے قانون بہت شروع سے ہی ہے کہ جی آپ نے ہر سال اپنا ڈکلیریشن آف ایسٹ فائل کرنا ہے. پھر پہلے تو یہ بھی ایک شک تھی کہ آپ نے کوئی ایسٹ خریدنا ہے, پرمیشن لینی ہے, پرمیشن لینی ہے پہلے. جی بالکل صحیح. تو اس قانون کو کبھی فالو نہیں کیا. ڈکلیریشن آف ایسٹ جو ہے وہ کوئی فائل نہیں کرتا, وہ میں سمجھتا ہوں اب تک کوئی نہیں فائل کرتا. آپ دیکھیں نا ڈکلیریشن آف ایسٹ تو ہر گورنمنٹ سرونٹ پہ لازم, کوئی فائل نہیں کرتا اور کوئی اس کو نافذ نہیں کرتا, اس لیے کہ جنہوں نے نافذ کرانا بہت فائل نہیں کرتے. اچھا خان صاحب, یہ میں سی بی آر میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارا فائلنگ پہ بڑا زور ہے آج کل گورنمنٹ کا کہ جی ٹیکس فائلرز زیادہ بڑھائے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر سیلری کے لوگوں کو آپ نے بڑھا دیا یا چھوٹے چھوٹے کاروباری کو بڑھا دیا تو یہ آپ بوجھ کم کیوں نہیں کرتے؟ یہ 26 لاکھ یا 28 لاکھ تک آپ کرتے ہیں, تو اس کا کوئی میکینزم نہیں بنایا جا سکتا کہ چھوٹے لوگوں کو فکس ٹیکس میں لے جائیں, سیلری پرسن کو جن کے ادر سورس آف انکم نہیں ہے ان کو ایک سرٹن لمٹ تک رکھیں؟ تو کہ آپ کی کوئی ایسی پرپوزل؟ جی فکس ٹیکس میں اس لیے خلاف ہوں کہ بڑی مچھلیاں اس فکس ٹیکس کے نیٹ سے نکل جاتی ہیں. ہاں یہ بڑے لوگ جو ہیں جی وہ کہتے ہیں جی ہماری انکم بھی اس میں, لیکن سر اگر ایک کمیٹی بنا دی جائے جو کوئی بھی کمیٹی بنائیں وہ نہیں کام کرے گی, یہ تجربہ ناکام ہے. اچھا اس کو چھوڑ دیں, یہ نہیں ہو سکتا. جی اس میں جو دسترس رکھنے والے لوگ ہیں, جو اختیار رکھنے والے لوگ ہیں, یا جو لوگ خطیر رقوم بطور رشوت دے سکتے ہیں وہ دے دلا کے وہ تو سر یہ گورنمنٹ کو یہ کہ سیلری کے جو چھوٹے سلیب ہیں ان میں تو ملازمین کو تو کم از کم پہ سب سے زیادہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا ہر چیز پہ, زندگی کے ہر پہلو پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. جی اس ٹیکس کے لگانے سے آپ نے ورچولی پاکستان کے ہر شہری کو ٹیکس کر لیا. اب یہ کہنا کہ جی میرا یہ ملازم باہر جو کام کر رہا ہے جس کو میں 20,000 تنخواہ دیتا ہوں تو یہ اب ٹیکسیبل تو نہیں ہے اس کی تنخواہ. جی اگر یہ بھی جب جاتا ہے ٹیلی فون جمع وہ کرتا ہے, خریدتا ہے وہ سم, تو انکم ٹیکس کٹ جاتا ہے اس کا. یا تو یہ انصاف تو یہ ہے کہ اگر اس سے آپ نے ٹیکس کاٹا ہے تو سال کے آخر میں اس کو واپس کر دیں. ہاں جی ٹھیک ہے, کیونکہ تم ٹیکسیبل نہیں ہو, ٹیکسیبل نہیں ہو, کوئی واپس نہیں کرتا. دیکھیں نا آپ نے 45 ارب لیا اور وہ چپکے سے وہ چلا گیا. یہ میرے پاس تو پرانی فگرز ہیں, نئی فگر تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے. میں 2016 کی بات کر رہا ہوں کہ 45 ارب روپیہ لیا ود ہولڈنگ ٹیکس میں ٹیلی فونوں کی مد میں, واپس نہیں کیا, چلا گیا. وہ کن سے لیا آپ نے؟ ماجی سے لے لیا, وہ صفائی والے سے لے لیا, ریڈی والے سے لے لیا, جس نے ٹیلی فون استعمال کیا اس سے آپ نے ٹیکس لے لیا. تو یہ کہنا ہے کہ جی ٹیکسیبل نہیں ہے یا ٹیکس کا ہمارا نیٹ کم ہے, اور کون سا بڑا نیٹ کرنا ہے آپ نے؟ تو باقی پھر جانور چرند پرند رہ جائیں گے, ان کو بھی آپ ٹیکس لگا لیں. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو آپ نے آلریڈی ان کو تو لگا دیا ٹیکس لگا دیا, یا تو واپس کریں ان کا ٹیکس. پھر کہیں کہ جی ہمارا نیٹ چھوٹا ہے, آپ ان کو واپس کرتے ہیں ٹیکس, کوئی واپس نہیں کرتے. آپ اور بہت سی چیزوں پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. اچھا سر خان صاحب, یہ ہم ریونیو کو بڑھانے کے لیے جو بڑے ٹریڈرز ہیں یا بڑے لوگ ہیں جو پرتعیش گھروں میں رہتے ہیں یا ایکسپینسو وہیکلز استعمال کرتے ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایف بی آر کیا اچھا کام کر رہا ہے یا ڈمپ ہو چکا ہے؟ دیکھیں ایف بی آر نے ایک ادارہ بنایا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے, 5-8 برس پہلے, ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس جی آئی آر ریونیو کا. وہ ایک ادارہ ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے. جی میں بھی وہاں اس ادارے میں نے بھی 1.5 سال کام کیا ہے. جی جی آپ جانتے ہیں وہاں پہ کس طرح سے حالات تھے. جی لیکن
ادر دین دیٹ یہ جو سیلف اسسمنٹ اسکیم ہے جی اس کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ایک بات ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریمپینٹ کرپشن ہے یا جو لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں ہر کام کرا لیتا ہوں پیسے دے کے، لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا ہے جی، اور وہ لوگ جو ہیں ان کو آپ ٹیکس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا انکم تو مجھے خان صاحب آئی ایم سوری کہ میں آپ کی اس بات سے میں بات نکالنے لگا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے اس وقت کے مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر کو بھی شاید ٹیکس کا نوٹس دیا تھا، اور اس کے بعد کئی پرائم منسٹرز کو بھی آپ نے ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے۔ وہ دیکھیں جی وہ تو بڑی پرانی بات ہے، وہ تو نوکری کا پہلا سال تھا اور میری پہلی پوسٹنگ ہوئی یہاں پہ پنڈی میں ملٹری سرکل میں جی، اس میں جو تھے ملٹری سرکل 1 تھا جس میں سارے جنرلز اور ان کے کیسز تھے اور پاکستان آرمی کی میڈیکل کور کے کیسز تھے، تو اس میں میں نے وہ جنرل ضیاء الحق تھے ان کو نوٹس جاری کر دیا۔ میں نے کہا جو 9 سال 10 سال سے انہوں نے ریٹرن دی، ٹائم بار ہونے والا ہے کیس سال، اس وقت 10 سال تھا ٹائم بار، جی 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 1979 کے آرڈیننس میں 1979 کا آرڈیننس یہ تھا اس وقت، تو وہ پیش تو بڑا پولائٹلی آئے۔ ان کے بندے نے مجھے دفتر سے ٹیلی فون کیا، ان کے ایک صوبیدار تھا جو ان کے یہ معاملات دیکھتا تھا، اس نے مجھے ٹیلی فون کیا اور اس نے کہا کہ جی وہ بڑے خوش ہوئے ہیں جنرل صاحب، تو آپ آئیں اور ان کی ریٹرن بنا دیں۔ میں نے کہا اس کام کے لیے تو کسی وکیل کو ہائر کریں، میں تو یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں ہے۔ انہوں نے بند کر دیا ٹیلی فون۔ اب تو جو جسے کہتے ہیں ایک پینک مچا وہاں پہ، میرے کمشنر تھے مرحوم فوت ہو گئے، وہ بڑے اچھے تھے صاحب، انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا بیٹا یہ تو آپ کو یہ تو محکمہ بند کر دیں گے، تو کر سکتے ہیں محکمہ بند، ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی جانا مانا میں نے کوئی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے، میں یہ ریٹرن میں نہیں بناؤں گا، یہ کوئی اور بنائے گا، یہ کسی وکیل کو ہائر کریں گے یا وہ ریٹرن بنائے گا۔ تو انہوں نے مجھے فوراً کمشنر صاحب نے جو ہے مجھے ٹرانسفر کر کے چکوال پوسٹ کر دیا۔ تو چکوال تو بہت چکوال بڑا میں خوش رہا۔ چکوال میں نے جا کے جو وہاں بجٹ تھا اس سال چکوال میں جو ریونیو اکٹھا کرنے کا بجٹ تھا وہ تھا 40 لاکھ۔ اچھا 40 لاکھ میں نے وہ 4 مہینے میں اکٹھا کر لیا، پہلے 4 مہینے میں، اور پھر وہ ریفرینڈم آ گیا تو اس وقت وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر تھے طارق باجوہ، میرے بیچ میٹ، جی جو چیئرمین بھی رہے ہیں، اسٹیٹ بینک بھی رہے ہیں، دونوں ہم وہ ساتھ ساتھ ہی جگہ تھی رہتے تھے، شام کو بیڈمنٹن اکٹھے کھیلتے تھے، گپ شپ تھی۔ پھر وہ جنرل صاحب وہاں خطاب کرنے آئے ریفرینڈم سے پہلے، تو طارق باجوہ نے مجھے کہا کہ یار 40 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں ٹوٹل ایکسپینڈیچر پریزیڈنٹ کے وزٹ کا۔ میں نے کہا یار سارے سال کا ٹیکس ریونیو وہ ایک دن میں خرچ کر کے چلے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جلسے پہ تو خرچے اتنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے لنچ باکسز آئے اور کیا کچھ نہیں آیا، بڑا اہتمام ہوا، اور یہ تھی بھی ان کی کانسٹیٹوئنسی کیونکہ یہاں پہ زیادہ سابق فوجی تھے، یہ وہ ایک ان کی ایک جسے کہتے ہیں اسٹرانگ، ہاں جی تھے، پاکٹ تھے۔ تو یہ واقعہ ایک اس زمانے نہیں، اچھا ایک واقعہ سر میں آپ شیئر کرتا ہوں، شاید آپ کو بھول گئے ہوں گے کہ آپ کے، اچھا ایک تو سر آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو چیئرمین FBR لیا جاتا ہے یہ باہر کے لوگوں کیوں لیا جاتا ہے، جبکہ آپ جو جب ڈیزرو کرتے ہیں، آپ نے ایک 25-30 سال 35 سال نوکری کی ہوتی ہے، جب آپ اس نہج پہ پہنچتے ہیں کہ جب آپ اپنے قوانین کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ پرائیویٹ کیوں لیتے ہیں؟ نمبر 2، آپ کے دور میں سر ایک دو واقعات پیش آئے تھے۔ ایک تو واقعہ آیا تھا وہ سانو نہر والے پل پہ بلا کے وہ ایک چیئرمین صاحب نے ڈانس کیا تھا، تو آپ بھی راوی ہیں اس واقعے کے۔ اور دوسرا سر جب چودھری افتخار کا مسئلہ ہوا تھا، ان دونوں ایجیٹیشن چل رہا تھا، تو اس ہیلم آف افیئر میں آپ نے بھی کچھ چیزیں نوٹ کی تھی، تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ شیئر کریں گے؟ دیکھیں جی وہ پہلے تو جواب دیتا ہوں، وہ باہر والے چیئرمینوں کا، جی باہر سے یہ چیئرمین لاتے ہیں کہ جی ابھی سر آپ کو میں نے دیکھا ہوا شبر زیدی صاحب پچھلے دنوں انہوں نے ایک انٹرویو دیا، میں گیا نہیں، میں بھاگ گیا تھا، یعنی کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا مشکل کام ہے؟ وہ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا آپ اتنے مقتدر چیئرمین تھے، حکومت اور فوج اور تمام سب آپ کو تائید حاصل تھی،
تو آپ نے کتنے کرپٹ افسروں پہ ہاتھ ڈالا, کتنے کرپٹ افسروں کے خلاف آپ نے کارروائی کی؟ کوئی نہیں کی نا. تو پھر آپ کیا کامیاب ہوتے؟ جب آپ کارروائی نہیں کر سکتے, جب آپ میں یہ ہمت نہیں ہے کارروائی کرنے کی, تو آپ نے پھر کہا کیا ہونا؟ تو انہوں نے لکھا کہ آئی ٹرائیڈ. اب وہ کیا ٹرائی کیا یہ آئی ڈونٹ نو, بٹ ہی ایکچولی یہ کہتے ہیں تھرو ان دا ٹاول اینڈ رین اوے, پھینک دیا کہ رنگ سے نکل گئے. باقی باہر سے جو دیکھیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو چیئرمین FBI لگانا, آپ ٹیکس کے محکمے سے اچھی طرح واقف ہیں, آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا کرتا ہے, اس کا بیسک فنکشن کیا ہے؟ اکاؤنٹس بنانا. کس پرپز کے لیے؟ ٹیکس چھپانے کے لیے, ٹیکس کی مینجمنٹ کرنے کے لیے. مینجمنٹ کرنے کے لیے. جی. یعنی چھپانا نہیں کہنا چاہیے, مینجمنٹ کے مطابق جو چھپایا جاتا ہے. جی 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 جی, یہ پرپز ہے نا. جی جی بالکل جی. اس آدمی کو آپ لا کے لگاتے ہیں چیئرمین FBI کہ تم ٹیکس اکٹھا کرو, وہ کیا ہے؟ کیسے نہیں کر سکتے؟ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جی, اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, کس چیز پہ اس آدمی کے لیے کام کرتا رہا ہے؟ تو یہ جو ہیلم افیئر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ جس آدمی نے 30 35 40 سال گورنمنٹ کے ریونیو کو اکٹھا کیا ہے اس کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہوا یہ کہ شوکت ترین صاحب نے, جیسے وہ مشیر خزانہ تھے, انہوں نے ایک رول یا آرڈر یا کیا جاری کرایا کہ جی جو آڈٹ ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی نامور فرموں کو دیا جائے. جی 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 جی, وہ دے دیا گیا نامور فرموں کو, وہ آڈٹ جو ہے وہ دے دیا. جی, اس کے بعد, اس کے بہت برس بعد, 5 برس بعد میں ممبر آڈٹ لگایا. جی جی جی, میں نے کہا وہ نکالیں وہ کتنے آڈٹ ہوئے تھے اور اس میں کتنی رقم اضافی ٹیکس لگا تھا. جی جی, کتنا وہ اضافی ٹیکس اپیلوں میں ٹھہر گیا تھا, اور پھر کتنا ان اپیلوں میں ٹھہر جانے کے بعد کتنا ٹیکس وصول بھی کیا گیا. جی جی جی, یہ 4 سوالات بنیادی میں نے کر کے ساری فیلڈ فارمیشن کو بھیجے. اب دیکھیں یہ انبلیویبل سی بات ہے, کسی ایک آڈٹ میں 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگا. جو ان لوگوں نے لگایا ہے, جو FCA کمپنی تھی, FCA کمپنیز نے جو آڈٹ کیے تھے, اچھا, کسی ایک کمپنی کو 1 روپے کا اضافی ٹیکس نہیں لگایا. اچھا, تو پھر اس کا مطلب ہے یہ تجربہ ناکام رہا. یہ تجربہ بری طرح سے ناکام رہا, اور میں نے اس تجربے کا ایک بنا کے سمری اوپر بھیجی. میں نے کہا جناب یہ تو ظلم کیا ہے آپ نے, ان کو اتنی فیسز دی ہیں آپ نے, اور یہ اس فیس کے نتیجے میں ان کے آڈٹ کے یہ حالات تھے کہ 1 روپے کا ٹیکس نہیں کوئی لگا کسی کو. اچھا, کوئی ٹیکس نہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا خان صاحب, وہ دوسرا میرا سوال کیس ہے, وہ آپ آڈٹ کر رہے ہیں, آپ کریں گے؟ آپ میرے وہ ہیں نہیں کولیگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ کریں گے مجھے ٹیکس میرے آڈٹ کو, غلط میرے کی آڈٹ کی ہوئی بکس کو؟ جی جی, آپ نے کہا ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, جی جی, آڈیٹڈ ہے. خان صاحب ابھی حال ہی میں میں قطع کلام ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک لگایا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. اس ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو باجوہ صاحب کے وقت میں اس کی انیشیشن کی گئی کہ یہ لگانا چاہیے. جی جی, اس کمیٹی میں مجھے رکن بنایا گیا. وہ چھوٹتے ہی ایک صاحب اس کمیٹی میں تھے, وہ جو پارٹیاں تھیں ان سے ان کا رابطہ. اب میں اپنے مائنڈ جو ہے وہ جب کام پہ جاتا ہوں تو میرے دماغ میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے اس کام کے, جس کام جو مجھے دیا گیا. جی جی, وہ جب میں ان کو دیکھتا تھا, میں نے کہا یہ ان کے پاس روز وہ پارٹیاں جنہوں نے ہمیں ٹینڈر دینے ہیں یا بڈز دینی ہیں, وہ ان سے ملنے کس لیے جاتے ہیں؟ وائی ڈونٹ دے میٹ دا کمیٹی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو میں اس پہ شش و پنج میں پڑا. سب سے زیادہ پریشان میں اس وقت ہوا جب میرے ایک عزیز جن کا چینی کا ایک کارخانہ ہے, انہوں نے مجھے کہا ہنس کے کہ وہ سنا ہے ٹریک اینڈ ٹریس لگا رہے ہیں. میں نے کہا لگانے کی کوشش تو ہو رہی ہے. تو انہوں نے ایک پیغام لگایا, ان کا یہاں پھر موج ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس کے بعد ہماری بوریاں تو آپ گن لیں گے نا جو آپ بنا رہے ہیں, مگر وہ بوریاں جو ہم چپکے سے بنا کے اور سائیڈ والی دیوار سے دروازہ کھول کے باہر نکالیں گے, اس کو کون گنے گا؟ کوئی بھی نہیں گنے گا, کیونکہ آپ کا آدمی تو پیسے لے گا. انہوں نے کہا اور اگر جو وہ سندھ کے فلاں مقتدر سیاستدان ہیں وہ اگر ڈنڈا مار کے کیمرہ توڑ دیں گے تو کیمرہ ٹھیک کرنے والی ٹیم کو جانے میں 3 دن لگیں گے, پھر ان کے کارخانے میں داخل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, پھر داخل بھی ہو جائیں گے تو 4-5 دن میں جو پروڈکشن نکلے گی اس کا کیا اکاؤنٹ ہے؟ اور اس کے بعد جب آپ سڑک پہ پکڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم کہیں گے جناب آپ کو تو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگا ہوا ہے, آپ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ ہمیں آپ کچھ نہ کہیں, آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا. میں نے کہا تو وہ موج لگنے والی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو میں نے ان ساری خدشات کو اس کمیٹی میں رکھا
اور کمیٹی کے اراکین جو تھے جن میں مسز رانا احمد تھیں، جس میں محمد اشرف خان تھے جو ممبر تھے اس وقت، جی میں تھا، اور ایک ندیم ڈار صاحب تھے وہ تھے ممبر. ہم 4 اراکین کی کمیٹی تھی. دے ایگری کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سسٹم ہمیں نہیں لگانا چاہیے. اس سے بہتر ہم اپنی جو انفورسمنٹ ہے، اپنے لوگوں کی کرپشن کو کنٹرول کریں اور اپنے سسٹم کو انفورسمنٹ کو بہتر کریں. وہ زیادہ بہتر ہوگا. کم کم ان کو بعد میں پکڑ تو سکیں گے کسی کو. یہ تو آپ نے سسٹم لگا دیا، پھر کس کو پکڑیں گے آپ؟ اچھا سر، وہ میرا پہلا کوشچن، وہ جو نہر والے پل والا واقعہ. نہر والے پل والا قصہ یہ ہوا کہ میں چیئرمین کا اسپیشل اسسٹنٹ تھا. اسپیشل اسسٹنٹ جو ہوتا ہے چیئرمین کا، وہ گریڈ 20 کا ایک افسر ہوتا ہے جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے. چیئرمین کو ٹیکنیکل ایشوز پہ ایڈوائس دیتا رہتا ہے. جی جی جی. یہ وہ اس کا وہ اپوائنٹمنٹس انٹرنس والا کام نہیں، وہ ان کا ایک افسر ہوتا ہے. جی جی. اور ایک ان کا پی ایس ہوتا ہے. وہ یہ کام ان کا کرتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لینے والا اور باقی ان کی جو ہوتی ہے پرسنل ان کے میٹرز ہیں. تو میرے پاس ایک وہ انٹیلیجنس کے کوئی دوست آئے اور انہوں نے مجھے ایک سی ڈی دی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سی ڈی شام کو ٹی وی پہ چل رہی ہے. اچھا. اس وقت بجے بھی 3 یا 4 بجے تھے. میں نے وہ جلدی جلدی اپنے وہ اس پہ لگائی. اس وقت یہ والی فلیشیں تو شاید نہیں تھیں، سی ڈیز تھیں. جی جی. وہ میں نے وہ لگائی تو اس میں وہ نہر والے پل والا گانا چل رہا تھا. تو میں وہ لے کے گیا. اب عبداللہ یوسف صاحب جو تھے وہ ٹیک سیوی نہیں تھے، وہ خود لیپ ٹاپ وغیرہ چلانا نہیں جانتے تھے. اچھا. تو میں اپنا لیپ ٹاپ لے گیا اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سر یہ دیکھیں. اتنے میں وہ ٹی وی پہ چل گئی. اور ان کو گھر سے ان کی شاید اہلیہ کا ٹیلی فون آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں والا ہے. اچھا، وہ جو صاحب مجھے دے کے گئے تھے اس میں 2 موقعوں پہ تھا رقص. ایک پہ تو یہ تھا جو نہر والے پل والا، اور ایک کسی اور فنکشن کا تھا جس میں ٹیبل پہ صاحب رقص کر رہے تھے کھڑے ہو کے. تو اب صاحب نے وہ اپنی اہلیہ سے وہ کہنے لگے کہ مجھے تو یاد نہیں آ رہا یہ کون سے وقت میں نے یہ کیا ہے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ شاید میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں ناچنے کے لیے. ویسے ان کی قابلیت کیا تھی جی ٹیکس کے میٹر میں؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، بلکہ میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں. ایک واقعہ تو یہ تھا کہ وہ ایک بہت دیر اسٹیمنا بہت تھا. اچھا. رات کو 3 بج گئے ہیں، پریزنٹیشن جاری ہے، کانفرنس جاری ہے. وہ بیٹھے ہیں، لوگ گونگ رہے ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی گر رہا ہے. وہ بیٹھے ہیں، وہ بات کیے جا رہے ہیں. اب وہ ایک رات انہوں نے کوئی 12-1 بجے تک میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے ایک پریزنٹیشن تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، یہ اس طرح سے نہیں، اس کو چینج کریں اور اس کو فلاں فگرز اور اس طرح چینج کریں، اور صبح 9 بجے پھر ہوگی. یہ ایک ان کی ہمت کی بات تھی. اگر سویرے 3 بجے بھی گئے ہیں تو پھر 9 بجے پھر دفتر ٹائم پہ. ہی واز ویری پنکچوئل. وہ تشریف لے آئے اور 9 بجے کل مجھے دوبارہ پریزنٹیشن دی جائے. وہ جو آفیسر جن کو کہا گیا وہ پینک کے عالم میں جب میٹنگ ختم ہو گئی میرے پاس آیا. ان کا سر آپ خود سوچیں 3 بجے کے سویرے 9 بجے کہاں سے ہم یہ پریزنٹیشن دوبارہ بنا کے لائیں گے. میں نے کہا یار میں اور تو نہیں سمجھتا، آپ یہ کام کریں، آپ یہی پریزنٹیشن دوبارہ چلا دیں. صبح وہ 9 بجے جو ہے وہ اس نوجوان نے پھر وہی چلا، آج کل ممبر لگے ہوئے ہیں. اچھا. ہاں، انہوں نے وہی پریزنٹیشن دوبارہ چلا دی. ہاں دیکھا اب صحیح ہوا ہے نا. تو ایک تو یہ واقعہ تھا. دوسرا، ان کے بعد آنے والے ایک چیئرمین نے، میں 2-3 چیئرمینوں کے ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ رہا. آپ کو معلوم ہے میں جس ادارے میں گیا ہوں نا، وہ پھر 4-5 سال میں نے وہاں گزارے ہیں. مجھے وہاں سے چھوڑتے نہیں تھے. آپ احتساب سیل میں بھی شاید گئے تھے؟ میں ایف آئی اے میں گیا. وہ 3 سال کی ڈیپوٹیشن تھی، وہ ختم ہو گئی. انہوں نے آٹومیٹکلی اس کو بڑھا کے 4 کر دیا. وہ ختم ہو گئی، آٹومیٹک بڑھا کے 5 کر دیا. 5ویں پہ میں بغیر بتائے وہاں سے بھاگ آیا کہ میں نے کہا 5 سال ختم ہو گئے، میں بس اور نوکریاں نہیں کرنا چاہتا. میں کوئی فیلڈ میں تو لگتا نہیں تھا، لگا ہوا تھا ہیڈ کوارٹر میں. یہاں بیٹھا رہتا تھا ایک کمرے میں، ایک ہی کمرہ جو 5 سال ایک کمرے میں بیٹھا رہا. اینی وے، اس کے واقعات تو آپ کو علیحدہ کبھی سنائیں گے. ان کے بعد آنے والے ایک چیئرمین نے مجھے ایک دن بلایا. انہوں نے کہا کہ اے ترین صاحب، دیکھو کی لکھے ہیں. وہ کوئی پروپوزل تھا جس پہ عبداللہ صاحب نے ایز پرپوز لکھ کے اور نیچے انیشل کیے ہوئے تھے. انہوں نے صفحہ پلٹا اسی فائل کا، اور اگلی ہی انٹری میں اس فائل بھیجنے والے نے اس
प्रपोजल के बरअक्स एक प्रपोजल लिखा था चेंज करके जी कि फ़र्ज़ करें पहले लिखा था कि इसको यहाँ पे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस प्रोजेक्ट में, और अगले में लिखा था कि यहाँ इस प्रोजेक्ट में हरगिज़ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने उस पर भी लिखा था एज प्रपोज। तो उन्होंने कहा कि यार इन्हें एक दिन पहले लिखा है एक प्रपोजल में अप्रूव किया, अगले दिन वो ऑपोजिट प्रपोजल में अप्रूव किया था। हाउ कुड डिड दिस? मैंने कहा जी वो उनको नहीं काम के रश में पता लगा होगा, लेकिन अच्छे जो ऑफिसर की अलामत यह है कि वो फाइल के 1-2 सफ़े पुराने भी पढ़ ले, देख ले कि पहले क्या कहानी आ रही है, ये क्या कहानी चल रही है। हमारे यहाँ जो हमारा निज़ाम दरम भरम हो गया ना बिजली का, देखें आपका ये जो है ना IPPs का सर्कुलर डेट, ये कभी पे नहीं होगा। अच्छा, ये कभी पे नहीं। मैं इस सारी चीज़ का अहम शाहिद इस तरह से हूँ कि जिस वक्त IPPs शुरू में आए तो मैं उस वक्त ग्रेड 19 में FBR में पोस्टेड था बतौर सेक्रेटरी एग्जेम्पशंस एंड इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जी। ये एक पोस्ट थी। तो जितने एग्रीमेंट आते थे, बैन अल-अक़वामी एग्रीमेंट आते थे, वो FBR को भेजे जाते थे। वो पलंदे होते थे, 7-7, 8-8 सफ़े की किताबें होती थी जी जी। और उसमें से हमने जो टैक्स से मुताल्लिक शिक़ें थी उन पे अपनी राय देनी होती थी जी जी कि जी ये रियायत दें, ये रिलीफ दें, या ये सहूलत दें या न दें। जी FBR का क्या मौका था। जी जी हम उस पर फॉलो करते थे जो हमारी इंटरनेशनल डोनर्स के साथ कमिटमेंट्स थी। जी। वो डोनर्स के साथ हमारी कमिटमेंट्स ज़ाहिर यही थी कि जी एग्जेम्पशन को ख़त्म करना है, रिलीफ नहीं देनी, यही कमिटमेंट्स होती हैं हमेशा। उनके मुताबिक हम अपनी राय दे देते थे। अच्छा, मेरी वो प्रमोशन ग्रेड 19 में उसी वक्त हुई थी और मुझे ज़्यादा इल्म नहीं था कि मैंने क्या पढ़ना है। मुझे जो उन्होंने उठा के दे दी वो पलंदा, मैं वो वहाँ बैठे पढ़ता रहा, फिर घर ले आया, रात भर बैठा पढ़ता रहा, 700-800 सफ़े तो मैंने सारे पढ़े। वो तो शुरू बात है। आप मुझे बताएं, देखें मुल्क में बिजली की कमी ज़रूर थी, बिजली की कमी ज़रूर थी, ठीक है, आपको फ़ौरन बिजली घर भी लगाने थे। और इससे पहले हबको कराची में एक कारखाना लगा चुके थे और उनको आपने 10 साल की टैक्स की रिलीफ दे दी थी और उस टैक्स की रिलीफ से हबको वाले फ़ायदा उठा चुके थे। 5 साल की रिलीफ थी, फिर 5 साल की और रिलीफ दी, वो फ़ायदा उठा लिया उन्होंने टैक्स का। अब अपनी इनकम पर वो टैक्स दे रहे थे। तो आपने ऐसे मुआहदे किए जिसमें आपने कहा कि जनाब इन पे ताअबद कोई टैक्स नहीं होगा, ये जो इंपोर्ट करेंगे उस पर कुछ टैक्स नहीं होगा, ये जो इन्वेस्ट करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, नहीं, जो इन्वेस्ट करेंगे उसका 25% इनको अश्योर्ड प्रॉफिट होगा, फिर उस पर आप टैक्स भी नहीं लेंगे। अच्छा, प्रॉफिट अश्योर आपने करना है जी। फिर आपने कहा कि जी इनकी जो कैपेसिटी है, जितनी ये बिजली प्रोड्यूस करेंगे वो सारी आप खरीदेंगे, चाहे आपको ज़रूरत है नहीं है आप खरीदेंगे, चाहे लेके ज़मीन में डाल दें लेकिन आप खरीदेंगे जी। ठीक है। अब देखें बिजली की कमी ज़रूर थी, लेकिन आप किसी को, ये वो मुआहदे हैं जिनमें बड़े मैसिव किकबैक्स लिए गए और ये हमारे गले में बांध दिए गए। उसके बाद अब होता तो ये कि चलें जिस गवर्नमेंट के दौर में ये मुआहदे हुए, मैंने ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट की, तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई देखो वो मेरे जो चीफ थे वो बड़े ही एक उम्दा अफसर थे। बाद में उन्होंने वो चले गए थे और उन्होंने कनाडा में सियासी पनाह ले ली। मेरा अब तक रब्ता उनसे, बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत बहुत उम्दा, एक अक़लियत से उनका ताल्लुक़ था और बहुत बड़े एक काबिल और मामला फ़हम शख्स थे। उन्होंने मुझे कहा कि देखो हारून, ये तुम अपने मामले तक महदूद रहो, ये बाकी जो रिलीफें हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है FBR का, अपना काम करो, फाइल निपटाओ, ख़त्म। उसके बाद मैंने वो जितने थे मुआहदे उनमें मैं सिर्फ वो शिकने पड़ता था टैक्स की और अपनी राय देता था, लेकिन पहले वाले में मुझे अब याद नहीं, बहुत बरस इस बात से तो समझे 25-30 बरस गुजर गए हैं, 30 बरस कम अज़ कम इसको वो हो गए हैं। अब मुझे याद नहीं कि वो कौन सा वाला केस था, लेकिन फाइलों में अभी भी मेरे नोट पड़े हो गए, नोट। और मेरी ये आदत थी कि मैं हाथ से लिखता था नोट, और मेरी हैंड राइटिंग, हाँ, आपकी हैंड राइटिंग माशाल्लाह वो मैंने देखी है सर, वो हर आदमी से मुख्तलिफ है और नुमाया नजर आती है। नुमाया नजर आती है। खान साहब, इसका मतलब है कि जो होशरुबा इंकशाफात हैं
یہ جو آپ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کہاں کہاں ظلم نہیں ہوا. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد دیکھیں, اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد اگلی حکومت آئی تو میں اس وقت ایف آئی اے میں تھا, اور یہ معاہدے جو تھے ان پہ چھان بین شروع ہو گئی, اور اس میں کچھ شواہد بھی شاید مل گئے, اور معاملات آگے چل رہے تھے. تو ایک صاحب تھے, جوائنٹ سیکرٹری تھے, وہ سینیٹر سیف الرحمان کے ساتھ ان کا وہ ان کے دست راست تھے. انہوں نے, ہم نیچے بیٹھتے تھے ہال میں, اسٹیٹ بینک بلڈنگ میں اس وقت یہ بیٹھتا تھا, میں اسٹیٹ بینک بلڈنگ میں یہ احتساب بیورو کہلاتا تھا. جی جی جی. تو اوپر کمرے تھے ان کے, اور وہ جو تھا انہوں نے مجھے کہا, نیچے خبر آئی کہ جی کہ یہ آئی پی پیز میں سے کوئی چند پارٹیاں ایسی ہیں جو معاہدے پہ کو نظر ثانی پہ تیار ہو گئے ہیں کیونکہ کرمنالٹی ثابت ہو گئی ہے. شاید کک بیکس کا کوئی ثبوت مل گیا ہوگا یا کچھ چیز مل گئی. اس کے بعد جناب سارے بڑے خوش تھے کہ جی اب یہ تو ہم بہت بڑی تہلکہ آمیز یہ خبر ہوگی. کل اگلے دن کچھ بھی نہیں ہوا. وہ پتہ لگا کہ جی وہ تو نہیں وہ کچھ نہیں ہوا, وہ تو چھوڑ دو کچھ نہیں. وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. اس کے بعد آئی جنرل مشرف کی گورنمنٹ, تو شوکت عزیز نے انہی شرائط پہ پھر اور لوگوں کو اجازت دے دی. پھر اس کے بعد گورنمنٹ آئی دوبارہ پیپل پارٹی کی, انہوں نے مزید لوگوں کو اجازت دے دی وہی انہی شرائط. پھر نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بھی انہی شرائط پہ اور لوگوں کو اجازت دے دی. تو وہ آپ نے تو دروازہ کھول دیا. سب سے زیادہ بری بات یہ ہوئی کہ حقوں کو جس کو جو پہلے سے کارخانہ لگ چکا تھا اس سارے سرکس کے شروع ہونے سے پہلے, ان کو بھی یہ ریلیف دے دی کہ جی آپ کو بھی یہ ریلیف ہوگی. حالانکہ حقوں کے خلاف 2 کرمنل کیسز ایف آئی اے میں پڑے تھے. ایک کیس یہ تھا کہ انہوں نے کو میٹر کی ٹیمپرنگ کر رکھی تھی اور کیپیسٹی سے زیادہ چارج کر رہے تھے, اور دوسرا کیس یہ تھا کہ ان کو جو یہ ریلیف دی گئی تھی وہ صدر فاروق لغاری نے اپنے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے واپڈا کے کسی ڈائریکٹر کو حکم دیا تھا کہ ان کو یہ ریلیف دے دو, اس نے دے دی تھی. اب آپ نے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے تو دے دی ریلیف, اگر آپ کے ڈائریکٹر نے بھی سائن کی تو ریلیف دی گئی, لیکن نہ پریزیڈنٹ کی یہ ڈومین تھی اور نہ اس ڈائریکٹر کی یہ ڈومین تھی کہ کسی کو وہ ٹیکس کی ریلیف دے سکتا, وہ دے دی. تو وہ کیسز پڑے تھے. تو شوکت عزیز صاحب کے وقت میں حکم آیا کہ جی ان کیسز کو بند کر دیا جائے. اب اکنامک کرائم ونگ میں ڈپٹی ڈائریکٹر لگا ہوا تھا گریڈ 19 میں, اس وقت ان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر نہیں تو گریڈ ڈپٹی کہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کیسز کو بند کیا جائے. میں نے کہا بند تو میں نہیں کرنے دوں گا, میں تو لکھوں گا اس کا مخالف. آپ بند کر دیں, آپ کا کیس ہے, مطلب مجھ سے پہلے تو پاکستان ان کا ہے, میرا نہیں ہے. تو وہ میں نے فائل پہ لکھ دیا کہ بند نہیں کرنا. وہ پھر بڑی, اب دیکھیں نا, اگر ایک افسر ڈٹ کے لکھ دے کوئی بات تو اس کو اوپر والا امیجیٹ جو ہوتا ہے وہ پھر اس کی ایسی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کی مخالفت بالکل الٹ کی بات. اچھا خان صاحب, وہ کیسز جو ہیں پھر وہ کنسائن ٹو ریکارڈ روم کیے گئے, بند نہیں ہونے دیے. جی. اچھا خان صاحب, یہ ایک بڑا بٹر فیکٹ اور حقیقی فیکٹ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہی جن کے ہم نے آپ نے نام لیے ہیں, انہی کے بیٹے, ان کی مائیں, ان کے بیویاں دیار غیر میں وفات بھی پا گئیں, کینسر کی بھی پیشنٹ ہوئے, اور یہ ہوا وہ ہوا. ایٹ دی اینڈ آف دی رزلٹ کیا ان کو اچیو ہوا کہ انہوں نے پاکستان کے خزانے کو کیا اپنی راجدھانی سمجھا یا ساتھ لے جانے کا پروگرام تھا؟ دیکھیں, باتیں تو بہت سی ہیں. کاروباری گھر کے آدمی کو آپ ایک دم اٹھا کے لگا دیں وزیر اعظم. میری پوسٹنگ 1 دن کے لیے لاہور ہوئی. اچھا. وہ جب ملتان سے مجھے نکالا, مخالفین نے میری ٹرانسفر کرائی تو لاہور ٹرانسفر کر دی مجھے, اور لاہور کمپنیز زون ایک ہی تھا. اس کمپنی زون میں سرکل 1 میں مجھے لگا دیا انہوں نے. تو سرکل 1 جو تھا وہ میں وہاں جا کے میں نے چارج لیا. ظاہر ہے چارج لے کے میں بیٹھا تھا تو سپروائزر صاحب تشریف لائے. انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ بڑا بڑا سرکل جی لاہور کا. اچھا, اب آپ جانتے ہیں مجھے میری کیا طبیعت تھی ملتان سے, آپ میرے صحیح بات ہے, میں تو آپ کو 42 ایئر سے جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ سر میاں اور آندے کیس بھی اتنے ہی نے. اچھا کوئی بات نہیں, جب آئیں گے تو دیکھیں گے, آپ کو پہلا دینا.
انہوں نے کہا میاں صاحب بڑے چنگے حساب نال چلتے ہیں, اتنے آتے ہیں ہوں تو وزیر اعظم بن گئے نے یا پتہ نہیں وزیر اعلیٰ بن گئے نے, تو ہوں تو نہیں آتے تھے لیکن پہلے شروع تو میں تو دیکھتا ہے بوڑھے صاحب تھے, میں تو دیکھتا آیا آتے سی تو صاحب نوں تے لفافہ کمرے چ دے کے سلام کر کے چلے جاندے سی, تو پھر ساڈے نال اتنے چرغے منگا لیندے سی سٹاف دے نال, اتنے بہ کے چرغے بھی کھاندے سی تے بڑے لطیفے سناندے نے میاں صاحب. اب میں آپ کو بتاؤں جو یہ مائنڈ سیٹ ہے, ایک بندہ ہے وہ ٹیکس کے عملے سے اس طرح سے اس کی فرینکنیس ہے, وہ ایک سڈنلی ون فائن ڈے وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. انہوں نے آپ دیکھیں وہ جو قانون لائے پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ, اس قانون نے آپ کے ٹیکس کے نظام کر دیا کو ختم تہس نہس کر دیا. اس نے ٹیکس چوری کو جسٹیفائی کر دیا. لوگوں نے, میں ایف آئی اے میں تھا, اس کیس میں بھی میرا بڑا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کہا گیا کہ ایک ایکسپلینیٹری لیٹر بورڈ کی طرف سے جاری کرو, میں بورڈ میں تھا, کہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ کے تحت کوئی افسر کسی سے کچھ نہ پوچھے اور یہ نہ کرے وہ نہ کرے. میں نے وہ لیٹر ڈرافٹ کیا اور اس میں ایک دو پیرے قانون سے لے کے شامل کرنے تھے. وہ اسٹینو کو دیے, اس زمانے میں وہ پرانا ورڈ سٹار پروگرام ہوتا تھا, اس پہ وہ ٹائپ کر رہا تھا, دیکھ کے ایسا تھا. میں اتنے میں چلا گیا لنچ کرنے, بچوں کو اسکول سے پک کرتا تھا, پھر گھر چھوڑتا تھا, پھر واپس آ جاتا تھا. وہ اسٹینو بھی لنچ کرنے چلا گیا اور وہ جو قانون کی کتاب تھی اس کو بند کر گیا, اور لنچ کر کے جب آیا تو اس نے دوبارہ میرے کمرے میں ہی بیٹھتا تھا, اس نے اس کو کھول کے دوبارہ ٹائپ کرنا شروع کیا. اس کو ایکٹ تو نہ ملا, اس نے ایک 1992 سے پہلے 1990 کا یا اس سے پہلے کا کوئی آرڈیننس تھا, شروع میں یہ آرڈیننس کے ذریعے چلتا تھا یہ قانون, اس آرڈیننس میں سے وہی شکیں وہاں ریپروڈیوس کر دی اور میرے سامنے رکھا. میں نے اس کو پڑھا, دیکھا, میں نے کہا بس ٹھیک ہے. ظاہر ہے میں تو اس کو نشان لگا کے دے کے گیا تھا. اس نے وہ اور قانون اس میں جس میں یہ لکھا تھا کہ جی انکم ٹیکس والے تو نہیں پوچھ سکتے لیکن دیگر ایجنسیاں پوچھ سکتی ہیں, اس میں یہ تھا آرڈیننس میں. ایکٹ میں پھر وہ بھی ختم کر دیا, کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو میں نے سائن کیا اور جو ہے وہ آگے بھیج دیا, جاری کر دیا. وہ جاری ایسا جاری ہو گیا. ابھی وہ جاری ہوا تھا, وہ ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ ویٹ میں تو نہیں کہ فیکس شیکس گئے ادھر ادھر, تو کچھ 5-1 بجے کے قریب جناب تہلکہ مچ گیا. وزیر اعظم اس سے ٹیلی فون آنے لگ گئے ادھر سے, جی کس نے یہ جاری کیا ہے, کس طرح یہ کر سکتے ہیں, کیسے یہ کام کون پوچھ سکتا ہے, کیا جب ہم کہہ رہے ہیں کوئی نہیں پوچھے گا تو کون پوچھ سکتا ہے, یہ نہیں وہ نہیں, فلاں فلاں فلاں. مجھے چیئرمین نے بلایا, وہ ڈی ایم جی کے ایک صاحب تھے, کخ پتہ نہیں تھا اس کو ٹیکس کا. ڈی ایم جی کے افسر کو آپ لگاتے ہیں اس کو ٹیکس کا کچھ نہیں, صحیح بات, آپ اس کو لگا دیتے ہیں, وہ صرف آپ سمجھتے ہیں ایڈمنسٹریٹر ہے, اس کو کخ پتہ نہیں تھا. ایڈمنسٹریٹر بھی وہ بہت پور ہوتا ہے, وہ ان کو وہ کخ معلوم نہیں تھا. تو چودھری صاحب نے فرمایا کہ یہ تو بڑا غلط ہوا ہے, یہ تو ہیڈز مسٹ رول. اچھا وہ میرے ساتھ جو چیف تھے وہ بڑے پینکی تھے, وہ بڑے پریشان کہ جی ان کو بھی بات آ رہی تھی, انہوں نے بھی ظاہر ہے فائل پہ اوکے کیا تھا. تو میں نے ان کی مشکل آسان کی. میں نے کہا جناب نہ ان کا قصور ہے نہ کسی اور کا, میں ذمہ دار ہوں, میں آئی ٹیک فل رسپانسبلٹی, اور جو بھی ہے اگر آپ کہتے ہیں میں ریزگنیشن آج دے دیتا ہوں, اس کی کانسیکوینس میں یہ لکھتے ہوئے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. اوہ چہرہ کھیل اٹھا, ہاں بڑے بڑے. باہر میں نکلا تو خواجہ سرور صاحب تھے ممبر, جی یہ ملتان میں کمشنر بھی رہے تھے, کمشنر بھی رہے تھے, آپ ان کے ایسے بھی رہتے ایسے بھی تھا میں ان کا. انہوں نے کہا کوئی نہیں دینا استعفیٰ, تو آرام کر کے بیٹھ, یہ ہوا کوریجنڈم جاری کر. میں نے جا کے کوریجنڈم جاری کر دیا کہ جناب وہ تو نہیں تھا, یہ ہے صحیح, اس کو نہ پڑھا جائے, جاری کر دیا. مگر ابھی وہ تو جناب وہ تو خالد انور صاحب تھے وزیر قانون, انہوں نے بلا لیا. اب میں اور چیف وہاں پیش ہوئے. خیر وہ خالد انور صاحب کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بڑے محتاط, بڑے سمجھدار, انہوں نے ساری بات سنی. ان کو میں نے ایکسپلین کیا, میں نے کہا دیکھیں اسٹینو سے مسٹیک ہوئی ہے, بٹ آئی ٹیک رسپانسبلٹی. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو نکالیں غریب کو, میں ذمہ دار ہوں, میں نے سائن کیے ہیں, میں ایم رسپانسبل. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں, پڑھا سارا پڑھ کے انہوں نے جی اس کو لکھا, اپنے ہاتھ سے ایک رپورٹ بنائی اور وزیر اعظم کو بھیجی کہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اور کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا.
रेमेडियल मेजर्स ले लिए गए हैं टाइमली। वो उस पर मैंने जो है वो ये मामला इस तरह से चला, लेकिन वो फाइल चलती रही। इस दौरान उन्होंने मुझे कहा जी कि द प्राइम मिनिस्टर वांट्स फ्रेश ब्लड इन FIA, और समवन टेक माय नेम और मुझे वहाँ भेज दिया FIA में मुझे भेज दिया। तो वो मुझे वहाँ पे जो ज़ाहिर है वो तो सिफारिशों से लोग जाते थे FIA में, और बड़ा वहाँ पे बड़ा सिलसिला था। तो मुझे वो DG FIA थे मियाँ मोहम्मद अमीन साहब, मुझे आज भी याद है, उन्होंने मैं जब गया तो बड़ा उन्होंने अच्छा एंटरटेन किया। बल्कि DG एक ग्रेड 19 के अफसर को उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाया, बिठाया बड़े इत्तेफाक से। फिर उन्होंने आगे होकर पूछा कि कितने लगना पसंद करोगे, तो समझे कोई सिफारिश ही आया है ये जोर। तो मैं कहा जी मैंने कहीं नहीं जाना, मैं इसी बिल्डिंग में रहना चाहता हूँ जहाँ आप बैठे हैं। यहाँ कोई कमरा जम रहा है तो दे दें मुझे, नहीं है तो मुझे सरेंडर कर दें वापस। मैं फील्ड की पोस्टिंग मैं जानता ही नहीं, मैंने कानून भी नहीं पढ़ा हुआ। तो वो उन्होंने मुझे वहीं इकोनॉमिक क्राइम विंग में लगा दिया। बड़ा खुश हुए, ही वॉज वेरी रिलैक्स्ड कि शुक्र है ये कोई इसको कोई ऑब्लाइज नहीं करना पड़ा। ठीक है। तो वो मैं वहाँ रहा। फिर साथ ही मुझे हुक्म आ गया कि आप यहाँ भी काम करोगे और साथ ही एहतसाब ब्यूरो में भी काम करोगे। एहतसाब ब्यूरो में मैं चला गया। खान साहब, इसको नेक्स्ट किस्त पे छोड़ देते हैं, चलें। तो सिलसिला वहीं से जारी करेंगे जहां हमने आपसे इजाज़त चाही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। SSB 92 TV।